बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि 17 जनवरी 2026 की रात को 10:07 पर गुल प्लाजा में आग लगी थी और 10 मिनट में वो आग एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंच गई थी। और उसके बाद जो वहां से खबरें आ रही हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और मेरे पास आज आपको बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब गुल प्लाजा को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। वहां पे ग्रिलें लगाई जा रही हैं। तमाम तर टेक्निकल टीमें जो हैं वो अपना आखिरी दौरा वहां पे मुकम्मल कर चुकी हैं। लाशों के हवाले से जो स्टोरी हमारे पास आ रही है और जिस तरीके से वहां से जो मनाजिर हमारे सामने आए हैं, जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं, उनको देख के इंसान खून के आंसू रोता है। नाजरीन, कई लोगों ने यह बताया कि जब हमने चौथे, पाँचवें और छठे दिन गुल प्लाजा में जाने की कोशिश की तो थोड़ा सा आगे ही जाने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि इंसानी जिस्म उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। यानी कि उसकी दीवारें इतनी गर्म हो चुकी थी धुएं और आग की वजह से कि वहाँ पर अभी भी जाना तकरीबन नामुमकिन है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो बाकियात और लाशों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर मैं आपको एक मुकम्मल ब्रीफ दे देता हूं कि राख और मिट्टी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा और इसके साथ ही ना मर्द का पता चल रहा है ना ही औरत का पता चल रहा है। हड्डियां, खोपड़ियां और इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा और आपस में खोपड़ियां, हाथों की हड्डियां, टांगों की हड्डियां जोड़ जोड़ के लाशों की तादाद जानने की कोशिश की जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब लाश कोई नहीं है, सारी की सारी बाकियात हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं और वो आपस में मिक्स हुई हुई हैं। टांग की, पसली की, घुटनों की जो हड्डियां हैं उनके टुकड़े आपस में मिल रहे हैं। यही वजह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मुख्तलिफ हुकाम ने दी है उसके मुताबिक अब सीएम सिंध तो ये कह रहे हैं कि 80 से ज़ायद जानें जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन जो डॉक्टर समिया हैं, पुलिस सर्जन, वो ये बता रही हैं कि 71 लाशों की बाकियात जो हैं वो हस्पताल लाई गई हैं। 16 की शनाख्त आप ये देख लें कि 9 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक सिर्फ 16 की शनाख्त की गई है। जल जाने की वजह से डीएनए का अमल जो है वो इंतहाई पेचीदा हो चुका है। अब जो डीसी हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब जो लापता होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद टोटल 79 है। कुछ का बताया जा रहा है कि जी नाम डबल हो गया था। बहरहाल ये मेरी मंतक में नहीं आता। मैं आपको बहरहाल सिंपल बात बताता हूँ। 13 के जो वर्सा हैं, जो लापता अफराद हैं, उनके वर्सा ने डीएनए सैंपल ही नहीं दिया और 30 लाशों का डाटा जो है वो हुकूमत को दे दिया गया है ताकि उनको कंपनसेशन दी जा सके। और 73 लाशें अब तक टोटल बरामद हुई हैं 79 से, जिनमें से 23 की शनाख्त कर ली गई है। अब जो मैंने आपको बताया था कि 16 वो हैं जिनकी डीएनए की मदद से की गई हैं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 6 लाशें जो मिली हैं वो काबिल शनाख्त थी और उनका डीएनए करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। अब गुल प्लाजे को सील करने का अमल मैं आपको बता चुका हूँ शुरू हो चुका है। लोहे की शटरिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त यानी कि 9 दिन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 80 से ज़ायद घराने जो हैं वो इस वक्त बेबसी के आलम में। मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर क्या सियासत हो रही है, लेकिन जिस दुकान के अंदर से कहा यह जा रहा था कि 30 लाशें मिली हैं, उसके हवाले से भी मज़ीद तफसील हमारे सामने आई है। और सुलेमान जो कि दुकान के मालिक हैं वो इस बात पे बज़िद हैं कि टोटल 12 लोग थे स्टाफ के और 6 ख़वातीन थी। मेरी दुकान के अंदर टोटल 18 लोग मौजूद थे। लेकिन जो वहाँ पे अमला है वो ये कह रहा है कि जनाब हमें यहाँ से 25 सर मिले हैं। 25 खोपड़ियाँ मिलने का मतलब ये है कि 25 लाशें वहाँ पे मौजूद हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह लाशों को जोड़ने में मुश्किल आ रही है। ये मैं आगे जाके आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ। एग्ज़िट के करीब थे ये लोग और वहाँ पे एग्ज़िट के ऊपर आग लगी हुई थी और उन्होंने अपने आप को दुकान में ही बंद कर लिया। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि 46 लोग ऐसे हैं जिनकी शनाख्त अब तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है और समझ नहीं आ रही कि किसकी हड्डी को, किसकी खोपड़ी को, किसकी टांग के साथ जोड़ा जाए और उसके बाद फिर उनका डीएनए करके किस तरीके से मंतकी इंजाम तक पहुंचा जाए। बेसमेंट जाने वाले रास्तों को जो है वो दरवाजे बंद थे और ताले लगे हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं
جو لوگ ریسکیو کرنے والے ہیں، ایک شخص نے ریسکیو کیا وہاں پہ اپنے جاننے والے کو، اور اس نے کہا کہ میں سیڑھی لگا کے جب اوپر چڑھا اور وہاں سے میں نے ایک آدمی کو لیا تو اندر سے ایک آواز آئی کہ ابو مجھے بچاؤ۔ یہ چیز جو ہے مجھے ہلا کے رکھ دیا اس چیز نے۔ لیکن جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق عمر نبیل جو کہ چیف فائنینشیل آفیسر تھے، ایک ٹیکسٹائل میں سی ایف او تھے، ان کی بیوی تھی 35 سالہ ڈاکٹر عائشہ، اور وہ 9 ماہ کی جو ہے وہ حاملہ تھی، اور ان کے ساتھ ان کا 14 سال کا بیٹا علی بن عمر بھی موجود تھا۔ ان تینوں کا ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ یہ کہاں پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بچے اپنی ماؤں کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور یہ جو عمر نبیل ہیں یہ اپنے نئے بچے، پیدا ہونے والے بچے کے لیے جو ہے وہ شاپنگ کرنے آئے تھے کہ اب یہ 9 ماہ ہو گئے، کسی بھی وقت ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اس کے کپڑے لینے ہیں اور دیگر چیزیں لینی ہیں، تو وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور جو لوگ دنیا میں تھے وہ بھی جو ہے وہ اس پلازے سے باہر نہ نکل سکے، نہ کہ وہ 9 ماہ کا بچہ اس دنیا میں آتا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیوز ہمارے سامنے آ چکی ہیں جس میں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں خواتین کا کہ دیکھو دیکھو یہ کیسے گھبرائی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد بچا وہی جو گھبرایا اور فوراً وہاں سے بھاگا، اور اس کے بعد جنہوں نے وہاں پہ ٹائم لگایا ان کو بعد میں بچنے کا موقع نہیں ملا۔ اور یہاں تک کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کئی لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگ اوپر جا رہے تھے اور اوپر جا کے اپنی شاپنگ جاری کیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نیچے والے پلازے میں آگ لگ گئی ہے، لیکن 10 منٹ کے اندر وہ آگ پورے فلور کے اوپر پھیل چکی تھی، ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک۔ پھر اس آگ نے کسی کو بھی باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ وہاں پہ لوگ جنگلے توڑ رہے تھے، جنگلے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ ایک دوسرے کا ہاتھ تو پکڑ سکتے تھے لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور اس کے بعد وہ جنگلہ ٹوٹا نہیں۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا ریسکیو تھا کہ انہوں نے انٹریوں میں جا کے ان کو بچانے کی بجائے ایک آ کے اور فائر بریگیڈ کے جو ہے نا لگا کے وہ بیٹھ گئے گاڑی میں، اور اس کے اوپر بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ جناب 500 ملازمین ہیں، 200 گھوسٹ ملازمین ہیں، اور آگ بجھاتے ہوئے پانی ختم ہو جاتا تھا، بار بار پانی لینے جاتے تھے، اور کئی آگ بجھانے والوں نے یہ کہا کہ جناب اگر ہمارے پاس پانی کی سپلائی ختم نہ ہوتی تو ہم ان میں سے کافی جانوں کو نہ صرف بچا لیتے بلکہ اس فلور کے اوپر ہم آگ بھی بجھا لیتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک گاڑی کے اندر پانی ختم ہو جائے، آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ بجھانے کی بجائے پانی بھرنے کے لیے چلا جائے اور واپس آئے گا تو وہ آگ کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ 10 منٹ میں جس نے ایک بلڈنگ سے لے کے یعنی کہ گل پلازا کے ایک سائڈ سے لے کے دوسرے سائڈ تک وہ پہنچ گئی، اور آگ بھی اتنی خوفناک کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ اتنی تیزی سے کیوں پھیلی۔ 10 سے 12 منٹ کے اندر آگ کا اس طرح پھیل جانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہاں پہ موجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ایسی دکان کے اندر آگ لگی جہاں پہ عارضی یعنی مصنوعی پھول بنائے جاتے تھے، وہاں پہ تھرموپول کی شیٹیں تھیں اور اس طرح کا دیگر سامان تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ آگ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کوئی آگ پورے فلور کے اوپر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ 10 منٹ کے اندر پھیل سکتی ہے یا نہیں پھیل سکتی۔ دوسری طرف ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ایک گاڑی کے اوپر 7 لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ 2 سے 4 لوگ جو ہیں جن میں ایک گارڈ بھی موجود ہوتا ہے، کراچی کی جو فائر بریگیڈ کی گاڑی ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اب جو ہمارے پاس ڈیٹا اس وقت موجود ہے اس کے مطابق اگر ہم صرف چند میٹروپولیٹن سٹیز کے اوپر نظر ڈالیں تو نیو یارک کے اندر تقریباً 2 کروڑ، میں پورے میٹروپولیٹن کی بات کر رہا ہوں، 2 کروڑ لوگ ہیں، 254 جو ہیں وہ فائر سٹیشن ہے، 17,000 کا عملہ ہے۔ کراچی کی بات کریں تو 2.5 کروڑ جو ہے وہ آبادی ہے، 20 اسٹیشن ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عملہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب 500 سے 700 ہے، کاغذوں کے اندر شاید 2,000 کے قریب عملہ آپ کو نظر آئے۔ لندن کی آبادی 80 لاکھ، 3 گنا سے زیادہ کم ہے، اور وہاں پہ 102 فائر سٹیشن ہے، 5 گنا زیادہ، اور عملہ 6,000۔ آپ یہ دیکھ لیں کتنے گنا زیادہ بنتا ہے۔ ٹوکیو کی بات کریں تو 3.7 کروڑ وہاں پہ میٹروپولیٹن کے اندر ٹوٹل آبادی ہے، 800 فائر سٹیشن ہے، 18,000 جو ہے وہاں پہ ملازمین ہیں۔ اور اسی طرح شنگھائی اور دہلی کی بھی بات کریں، دہلی کے اندر بہرحال یہ ہے کہ 3.5 کروڑ کے لیے 60 فائر سٹیشن ہے، اور 7,000 جو ہے وہ
فائر فائٹرز ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے اس وقت، وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہہ دیا کہ جناب 2 ماہ کے اندر ہم متاثرین کو دکانیں بنا کے دے دیں گے، 1 کروڑ روپیہ جس کی تصدیق ہوئی، جس کا پیرا مارا گیا ہے اس کو دیا جائے گا، اور 5 لاکھ روپیہ ہر دکاندار کو دیا جائے گا جو کہ 2 مہینے گزار لے، اس کے بعد اس کی دکان تیار ہو جائے گی، اور 1 کروڑ روپے کا ان کو فنڈ دلوایا جائے گا حکومت سندھ کا جو محکمہ انویسٹمنٹ ہے اس کی طرف سے بلا سود، اور اس کے بعد پھر چیمبر آف کامرس سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے سامان پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی نے وفاق کو خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ایک انکوائری کمیشن بنائیں اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ صوبائی حکومت اور صوبائی محکمے، بلدیاتی ادارے اور میئر کراچی ہیں، جبکہ ایف آئی اے، نیب اور این ڈی ایم اے کو ملا کے اس کے اندر قانون نافذ کرنے والوں کو ریلیف اور ریسکیو کے اوپر لگایا جائے تاکہ وہ انسانی اعضاء اور قیمتی اشیاء کی حفاظت کر سکیں۔ یہاں پہ کچھ بچا ہے جو جس کی حفاظت کی جائے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو پہلے ہی شروع ہو گیا تھا کہ جب کبھی بھی ہمارے یہاں پہ اس طرح کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر اسی طرح شور مچنا شروع ہو جاتا ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن ماضی میں لگنے والی آگیں کس نے لگائیں؟ اگر آپ اس ڈیٹے کو، یہاں تک کہ بلدیہ فیکٹری کے ڈیٹے کو دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب عمارت گرنے کا خطرہ گل پلازہ کی، اس لیے وہاں پہ جگہ جگہ پہ ایچ کی مارکنگ کر دی گئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمارت گرنے والی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اب جو اس وقت ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے، اب جو سوشل سٹوریز ہیں اور جو المناک کہانیاں ہیں، عارف کے چچا جو ہیں وہ وہاں پہ بتا رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے کہ جناب مجھے آخری فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں آگ میں گھرا ہوا ہوں اور میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد رفیق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ٹیکسٹائل فیکٹری کے جو سینئر مینیجر تھے وہ، اور 3 بچوں کے باپ تھے اور 4 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے، ناظم آباد فردوس کالونی کے رہائشی تھے، انہوں نے یہاں پہ اپنی دکان کرائے پہ دی ہوئی تھی، فیملی کے ساتھ آئے ہیں، اس کے بعد واپس نہیں جا سکے۔ محمد امین کے بھائی جو کہ بیڈ شیٹوں کی دکان پہ کام کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھی میں اپنے گھر جا کے اپنے بھتیجیوں کو، اپنی ماں کو اور دیگر لوگوں کو کیا کہوں کہ تمہارے باپ کی تو اب لاش بھی نہیں مل رہی، اور اس طریقے سے بے تحاشا کہانیاں۔ شعیب کی کہانی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سنائی تھی، اس نے مزید یہ انکشاف کیا کہ جناب جو بندہ میرے ساتھ دکان بند کر کے آیا تھا، میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، میرے نصیب تھے مجھے کوئی اٹھا کے باہر لے آیا، لیکن میرے ساتھ جو میرا دوست تھا وہ ابھی تک اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، وہی اندر جل کے اور وہ خاک میں مل چکا ہے۔ یہاں تک کہ گل پلازہ کے نقشے کے اوپر ابھی تک بحث جاری ہے اور ایک طرح سے پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی سی ایم نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ 1990 کی دہائی میں یہ تعمیر کیا گیا اور 1017 دکانوں کی اجازت دی گئی تھی۔ انکوائری جو ہے وہ جب ہوئی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ آگ بجھانے کے مناسب انتظامات وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد 1998 میں اضافی تعمیر کی جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ ابھی تک یہ وفاق کے اندر 19ویں ترمیم، 18ویں ترمیم اور اس طرح کی بحثوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، لیکن تعمیر کے اس نقشے کے مطابق بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور، میزونائن، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور اس کے بعد پارکنگ کے لیے چھت شامل تھی، اور اس کا جو پورا نقشہ ہے اس کے اندر نہ تو کہیں ہنگامی اخراج کا اور نہ ہی فائر ایگزٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے اس نقشے کے اندر۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو سزا دی جائے گی جو قصوروار ہوں گے، تو آپ یہ خود ہی بتا دیں کہ اب یہاں پہ کون قصوروار ہے، آگ کس نے بجھانی تھی، آگ جس نے لگائی اور جس پلازے کے اندر اس طرح دھندا ہو رہا تھا۔ کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اب کوئی بھی بات جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی، اب ہمیں تعمیری سائڈ پہ دیکھنا چاہیے، لیکن تعمیری سائڈ پہ کیا یہ لوگ دیکھیں گے جو اپنے پیاروں کی لاشوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے آخری لمحے اپنے مرتے ہوئے پیاروں سے، کزنوں سے، دوستوں سے، بچوں سے بات کی، کیا وہ ساری زندگی اس غم کو بھلا سکیں گے؟ اور وہ جو بچے اپنے ماں باپ کے سامنے جل کے مر گئے اور جن بچوں کے ماں باپ ان کے سامنے جل کے مر گئے، ان کے کیا حالات ہوں گے، یہ سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں۔ اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔